बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही साहब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर बत्तियां गुल नज़र आ रही हैं, मगर अगर आसिफ अली जरदारी और तरीन कैंप की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमें कैंप जगमगाते हुए महसूस हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ हाईजैक हो चुकी है? अगर ये नैया डूब रही है तो अब इसको पार कौन लगाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर हमारी मईशत और सियासत दोनों एक साथ हैं। सियासत के साथ साथ जब इकॉनमी की बात करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई का बहुत बड़ा तूफान है। जनूबी एशिया के तमाम ममालिक महंगाई के मामले में पाकिस्तान से पीछे है। पाकिस्तान सबसे आगे इस वक्त में खड़ा नजर आ रहा है। नौजवानों की बात करें तो 2.5 लाख से ज्यादा नौजवान हैं जो पहले इस साल के पहले 3 महीनों के अंदर अपने मुस्तकबिल को लेकर इतने परेशान हुए कि इस मुल्क को छोड़कर वो चले गए हैं। सवाल ये कि अब कहा जा रहा है कि जी बजट भी आने वाला है। बजट कैसे आएगा, कौन बनाएगा? सरकारी बाबू बनाएंगे या फिर IMF की मर्जी से ये बजट बनेगा? ये भी अपनी जगह पे एक सवाल है। मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों के ऊपर बात करेंगे। और आप सब ने देखा कि सिंध के अंदर जो औले पड़े हैं, अगर उनका वजन किया जाए तो वजन के हिसाब से तकरीबन एक औला तकरीबन 1 किलो के बराबर था। और माहौलियाती तब्दीलियां भी निहायत संगीन है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे। संगीन तो वैसे आमिर साहब सब कुछ ही है जी। वो बदलते मौसमों के अंदर ये मेरे प्रोड्यूसर साहब मुझे ये गुजारिश कर रहे थे कि आप उनको, मैं गलती से बता चुका हूँ कि मैं अपने आप को एक बहुत बड़ा शेफ़ समझता हूँ, तो उन्होंने कहा जी अब आप ना कुकिंग पे शो करें। तो मैंने बड़ा इसरार करके मैंने कहा थोड़ी सी सियासत भी डिस्कस कर लेनी चाहिए। तो बहरहाल तो घर को आग लगी है घर के चिराग से, मानते हैं आप ये? जी हाँ, परवेज़ इलाही का वो ये देखें क्या ये अप्स एंड डाउन सियासत के भी होते हैं कि जब 2 टाइम चीफ मिनिस्टर, स्पीकर पंजाब असम्बली और 85 से वज़ीर आ रहे हैं, सियासत के अंदर हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़ा सब कुछ। और आज इस तरीके से ये थोड़ा सा मैं इनका बड़ा नाक़िद रहा हूँ। मैं बड़ी तकलीफ सी हुई जिस तरीके से पकड़ के चोरों की तरह ले जाया जाता है। उम्र भी ज़्यादा है, मर भी हैं, तो घर के चराकी ये, क्योंकि 10 दिन से ये ड्रामा चल रहा था। पहले छापे पड़ चुके थे, रो थी और सड़क पूरा इलाका बंद किया हुआ था। और क्योंकि ये ज़हूर रोड जो है, ये सब ज़हूर साहब की फैमिली है, उनके भतीजे हैं, तो इन सब की फैमिलियाँ इकट्ठी रहती हैं, इन सब की इंटर मैरिजेज़ हैं। तो ये जो आप कह रही ना घर को आग लगी घर के चिराग से, तो ये भी एक ऐसी एक खबर चल रही थी कि दूरबीनें लगा के घर के लोग ही बैठे हुए, तो उन्होंने बताया कि ये निकलने वाले हैं, फाड़ लो। तो सब पड़े जाएंगे का एक सिलसिला है। तो ये अभी तक रीते पकड़े गए, तो ये एक बहुत बड़ा सब पे नज़र थी कि परवेज़ इलाही, और लोग शक भी कर रहे थे पकड़े ना जाने पे भी। आजकल हालात बदलते हुए मौसमों के अंदर जो है ना, पकड़े जाने पे भी खबर बनती है, ना पकड़े जाने पे भी खबर बनती है कि परवेज़ इलाही क्यों नहीं पकड़े जा रहे और अभी उनका क्यों नहीं बयान आ रहा, और क्या वो अब वैक्यूम जो बन गया है PTI के अंदर, क्या उसको फिल करेंगे। तो आज ये इस बात का तो जवाब आ गया फ़िलहाल कि पकड़े तो वो गए हैं। अब वो नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन ये हैं, सवाल ये हैं कि वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रेस क्लब में आके, या वो जेल में रहना पसंद करें, जेल में रहते हैं, या वो समझौता करते हैं या नहीं करते हैं, क्या डील होती है। समझौता मतलब जिस तरह बाकी ये सारे आप देखें ना, ये जेल जाओगे या प्रेस क्लब चलोगे, अब तो यही वाली सिचुएशन नहीं। आपको लगता है वो PTI में रहेंगे, वैसे वो वफादारी तब्दील करेंगे? ये तो सवाल है, ये देखेंगे कि क्या करते हैं। मगर उनके साहबजादे का जो कि बाहर जा चुके हुए हैं, उनका मुनीस इलाही साहब का ये बयान आया है कि जनवरी से पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया था, तब मेरे वालिद ने मुझे ये कहा था कि चाहे मुझे भी गिरफ्तार कर ले, आपने इमरान खान का साथ नहीं देना, साथ देना है। 3 दिन पहले मेरे वालिद और वालदा ने यही चीज़ दोहराई। अब कहा जा रहा है कि पुलिस ने मेरे वालिद को झूठे मुकदमों में गिरफ्तार किया है। हम इंशाल्लाह PTI में हैं और रहेंगे, ये आज का स्टेटमेंट है। मगर यहाँ पहले जो कई और लोगों ने बड़ी स्टेटमेंट दे के उसके बाद 2 दिन बाद ही बदल लिया। ये कल परसों तरसों 4-5 दिन पहले की बात है कि आमिर कियानी साहब ने सियासत ही छोड़ दी थी और चौधरी फवाद साहब जो है उन्होंने ब्रेक ले ली थी, तो कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी थी। तो वो कल परसों दोबारा कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो कुरैशी साहब से मिलने गए हुए थे जेल में। और एकदम आजकल 24 घंटे के अंदर ही सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है।
تو یہ اب دیکھیں گے یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا نہیں. 2-3 فرق ہیں ان کی گرفتاریوں اور باقی گرفتاریوں میں. کافی ساری جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ MPO 3 کے تحت ہو رہی ہیں نقص امن کے خطرے کی وجہ سے. بالکل ایسا. اور وہ ایک ایسا ہے کہ عدالت سے چھوٹتے ہیں, دوبارہ پولیس وہ کہتی ہے کہ جی ابھی نقص امن کا خطرہ, وہ پکڑ لیتے ہیں. حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا سخت بیان آیا ہے 2-3 دن پہلے کہ جناب یہ نقص امن کا آپ اسپیشل برانچ کی رپورٹ پہ نہیں ہے, اس کا آپ کوئی ٹینجیبل کوئی کنکریٹ پروف دیں. صرف یہ ایک بہانہ کر کے جی نقص امن ہو جائے گا, آپ کسی کو بھی پکڑ لیتے ہیں. اور معتبر لوگ ہیں, سیاستدان ہیں, وزراء ہیں اور شرفاء ہیں, کوئی مجرم قاتل تو نہیں ہے. تو یہ ان کو جو پکڑا گیا ہے وہ اینٹی کرپشن والوں نے پکڑا ہوا ہے. کرپشن کے یہ نیب کے کیسز بھی ان کے اوپر رہے ہوئے ہیں, مگر یہ گجرات کے چودھری خاندان ایک پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل سروائیور رہے ہیں کہ ہر دور میں کوئی ایسا پاکستان کا پولیٹیکل خاندان نہیں ہے جو کہ کسی نہ کسی دور میں زیر تاب نہ آیا ہو. ظاہر ہے بھٹو خاندان کی تو بہت ہی زیادہ قربانیاں ہیں, پھانسیاں ہیں, بی بی کی شہادت ہے. اس کے بعد نواز شریف صاحب بھی دیکھیں نااہل ہوئے, ملک بدر ہوئے, جیل میں رہے, ان کے بھی سارا کچھ ہوا. اور بھی پولیٹیکل فیملیاں گنتے رہے ہیں جو ہے نا کسی نہ کسی دور میں زیر تاب رہیں, مگر یہ ہر دور میں ضیاء الحق کے تو ظاہر ساتھ تھے. اس کے بعد یہ لوگ نون لیگ میں بھی رہے, اس کے بعد کیو لیگ میں بھی رہے, کیو لیگ کے بعد یہ دوبارہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی شامل ہو گئے, اور پھر یہ PTI کے ساتھ رہے. اور اب دیکھیں کیا کل کو کیا حالات ہوتے ہیں کہ وہ ان کا جو ریکارڈ ہے سروائیور ہونے کا وہ اس طرح ہی دائم رہتا ہے, قائم و دائم رہتا ہے, یا اس کے اندر کوئی دراڑ آتی ہے. یہ اس کے متعلق آج کل کیونکہ پہلے عام اس میں تجزیہ کر لیا جاتا تھا, ہمارے جیسے تجزیہ نگار جو سو کالڈ ہے نا, یہ بڑا مشکل ہو گیا تجزیہ کرنا کسی کے متعلق. یہ کہہ دینا کہ یہ ان کو پکڑے جائیں گے یا چھوٹ جائیں گے یا یہ کمپرومائز کریں گے, نہیں کہا جا سکتا. ایک لمحے میں سچویشن چینج ہو رہی ہے. بالکل. تو یہ جو مقدمات ان کے اوپر ہیں وہ ہیں جی کہ یہ جو ڈیولپمنٹ کے ٹھیکے ہوتے ہیں ان کے اوپر جی رانا ثناء اللہ صاحب ابھی الزام لگا رہے تھے کہ 10% کمیشن دی گئی. لاہور میں بھی ہے, گجرات میں بھی ہے, اور جگہوں پہ بھی بتایا جا رہا ہے. ویسے میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اگر یہ بالکل دوربین لگا کے یہ کمیشن کھانے کی ڈیولپمنٹ کے فنڈز کے اوپر یہ سوچتے ہیں نا, ابھی 119 ارب روپے شاید دیا ہے, 50 کروڑ روپے پر ہے مہینے کو. تو اس میں اگر دوربین لگائی جائے نا تو آدھے سے زیادہ کی کمیشنیں نکلیں گی. 10% تو کچھ بھی نہیں ہے, 20-30% جو ہے نا کمیشن ہوتی ہے. سرکاری افسران بھی کمیشن کھاتے ہیں, کافی سارے ہمارے MNA MP حضرات بھی کھاتے ہیں, اسی لیے سارا خرچہ وہیں سے پورا ہوتا ہے جو الیکشنوں کے اوپر لگایا جاتا ہے. تو بہرحال فی الحال پکڑے گئے ہیں. تو آگے یہ ان کو جو پکڑا گیا ہے, دوسرا فرق یہ ہے کہ وہ زیادہ نون لیگ کی ماں پر پکڑا گیا ہے. ان کے ہمیشہ ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ کی رائٹ سائڈ پہ رہے ہیں. ایک انتقامی کارروائی کے طور پر اسے دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ 9 مئی کے بعد یہ ساری گرفتاریاں ہو رہی ہیں, سارے کیسز اوپن ہو رہے ہیں, سب چیزیں ہو رہی ہیں. پاکستان کی سیاست ہمیشہ یہ انتقامی کارروائی ہی رہتی ہے, ختم ہی نہیں ہو رہا سلسلہ. پچھلے 30-40-50 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ 90 کی دہائی سے خاص طور پہ چل رہا ہے کہ وہ ایک گورنمنٹ آتی ہے تو انتقامی کارروائی شروع ہو جاتی ہے, دوسری آتی ہے پھر وہ ہے. وہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے. درمیان میں ہاں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوتا رہا, درمیان میں ابھی بڑے اس طرح کے وعدے کیے گئے تھے کہ ہم نے جو ہے انتقامی نہیں کہیں. جو ہی گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ان کے خلاف جو ہے نا یہ وعدہ باقیوں کے یہ اسٹیبلشمنٹ کا اتنا ہاتھ نہیں ہوگا, شاید پریشر ہوگا کہ ان کے اوپر. بہرحال یہ پریزیڈنٹ ہیں تو کئی دفعہ جیل میں رکھ کے آپ کی عزت بھی بنانی ہوتی ہے. آپ کو پارٹی میں اگر کوئی بڑا عہدہ چاہیے, عمران خان کی نظروں میں آپ کو عزت افزائی, ووٹر کے لیے عزت افزائی کرنا ہے تو وہ ہے. جو برا سلوک کرنا ہوتا ہے پھر ان کے ساتھ جیل میں, حوالات میں, تھانوں میں وہ برا سلوک ہو جاتا ہے. تو ورنہ کئی دفعہ جیل بھی نام کی ہوتی ہے. اور ان کی تو ویسے صحت کے مسائل ہیں, تو صحت کے مسائل تو یاسمین راشد صاحبہ کے یاسمین راشد کے ان کے تو وہ کینسر کی مریضہ ہیں, جو مرضی اپنی سیاست تفتیش بھی کریں, جو مرضی کرنا ہے, مگر جو جن کے کینسر کی سروائیور ہیں
تو اور یہ وہ خاتون ہیں جو کہ جب سارا پاکستان ایک نواز شریف صاحب کے میڈیکل سرٹیفکیٹس کے اوپر شک کر رہا تھا، جو کہ بعد میں شک درست ثابت ہوا، یہ اصرار کرتی رہی کہ پیشنٹ ہے ان کو جانے دیں، جو ہے نا پیشنٹ کوئی اس کو کوشچن نہیں کرنا چاہیے کہ ایک آدمی کہے کہ میں مریض ہوں اور اس کی شواہد بھی دیے جائیں تو کوشچن نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ وہ شواہد بھی بعد میں بڑے مشکوک ہو گئے۔ تو یہ ابھی دیکھیں گے، اٹس اے نیو ٹرن۔ پرویز الہی صاحب کی گرفتاری کے بعد کہا جا رہا ہے کہ عامر صاحب شاید کہیں کوئی راستہ تھا، شاید کوئی روشنی تھی، مگر اس گرفتاری کے بعد اب سب راستے بند ہو گئے ہیں اور ہوا کا جھونکا اب کہیں سے نہیں آنے والا تحریک انصاف کے لیے، تحریک انصاف کے لیے۔ مگر یہ ہوا کا جھونکا تو واقعی دور دور سے نہیں نظر آ رہا، مگر حالات اتنے بھی مخدوش نہیں ہیں جتنے کہ کل بتائے گئے تھے۔ کل تو یہ لگ رہا تھا فواد چودھری کی پریس کانفرنس سے کہ پی ٹی آئی ٹوٹ گئی ہے اور سب مل گئے ہیں، اور عمران خان کی خوشنودی بھی حاصل ہے کہ ٹھیک ہے میں بیک سیٹ پہ چلا جاتا ہوں، میں اردگان ٹائپ اربکان ٹائپ یا کچھ مورسی کی طرح پیچھے ہونے کے لیے تیار ہوں اگر کسی پی ٹی آئی کی نیکسٹ کسی کی جانشین ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا، اور انہوں نے کافی لوگوں کے نام لیے، تمام ہی سیکنڈ ٹیئر کے لوگ عمران خان کے بعد جو آتے ہیں وہ ان کے نام لے دیے کہ میری ان سے بھی بات چیت ہوگی، ان سے بھی ہوگی۔ تو کافی ساری پہلے ہی جو ہے کل جو ہے اسد کیسر صاحب کا آ گیا تھا، انہوں نے کہا جی میرے سے کوئی میرا نام لے دیا فواد چودھری نے، میرا کوئی ان سے رابطہ نہیں ہے۔ پھر زین قریشی صاحب کا آ گیا تھا کہ نہیں نام ہم ویسے حماد صاحب کا بھی نام لیا، رابطہ نہیں ہے ان سے کسی کا، حماد اظہر اور فرق حبیب صاحب وغیرہ کا کسی کا ہاں یا نہ میں جواب نہیں آیا، اور کافی اطلاعیں ہیں کہ وہ ان کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے۔ مگر آج جو ہے دو مزید ڈنائل آگے ہیں۔ ایک پرویز خٹک صاحب نے کہا ہے کہ جناب جہانگیر ترین سمیت کسی بھی دوسری جماعت کے ساتھ میرا رابطہ نہیں ہے، اور فواد چودھری کے ساتھ بھی میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اس طرح ہی آج اسد عمر صاحب نے بھی ایک بیان دیا، انہوں نے کہا جی یہ جو فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں میں اس کا حصہ نہیں ہوں۔ درست۔ تو ابھی کافی لوگ جو مین لوگ تو پھر پی ٹی آئی کے اندر جو نیکسٹ آتے ہیں عمران خان کے بعد شاہ محمود قریشی ہیں، وہ بھی ابھی فی الحال جیل میں ہیں، اور ان کے بیٹے کا بھی بیان آیا کہ نہیں جناب ہم نہیں چھوڑ رہے۔ اسد عمر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عہدوں سے ضرور استعفیٰ دیکھا، انہوں نے کہا جی مگر میں اس کا حصہ نہیں ہوں۔ اور آہستہ آہستہ تھوڑا سا جو کل تاثر دیا جا رہا تھا کہ پارٹی ٹوٹ گئی ہے اور سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ اس طرح کے نہیں ہیں۔ ابھی لیٹ سی دا گیم اسٹل آن، کہ آئندہ آنے والے دنوں کے متعلق نہیں کہا جا سکتا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا تو کس طریقے سے ہوگا، پی ٹی آئی کا کیا بنے گا، عمران خان بیچ میں ہوں گے نہیں ہوں گے، گرفتار ہوں گے یا بین لگ جائے گا ان کو، یا پارٹی کے اوپر بین لگ جائے گا۔ سو یہ کافی سارے سوال ہیں جو کہ دیکھنا ہے کہ یہ پینڈولم سوئنگ کر رہا ہے، کبھی ادھر چل جاتا ہے کبھی ادھر چل جاتا ہے، تو ابھی ڈسٹ سیٹل نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے، الیکشن کے اوپر بھی ذرا بات کرتے ہیں، مگر آپ نے جو کہا جی پی ٹی آئی ٹوٹ چکی ہے، آپ کو لگتا ہے بہتر جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے؟ ہائی جیک ہو جانے میں اور ٹوٹ جانے میں فرق ہوتا ہے؟ نہیں، ابھی تو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ کتنی ٹوٹی ہے۔ آف کورس کچھ تراڑیں تو پڑ گئی ہیں، یہ فواد چودھری صاحب اور یہ دو چار لوگ جو کہ عامر کیانی جو ہیں، فواد چودھری ایک بڑا نام تھے اس میں، عامر کیانی ان کے جنرل سیکرٹری تھے، تو کچھ دراڑیں تو پڑی ہیں، ڈیفینیٹلی کمزور تو پیپلز پی ٹی آئی ہوئی ہے، مگر الٹیمیٹلی جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ووٹر ہوتا ہے۔ تو ووٹر کی طرف یہ کہنا کئی دفعہ اس طرح کے کنڈوں سے ووٹر آپ کے ساتھ زیادہ کھڑا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ آپ کو مار پٹ رہی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی 50 سال سے وہ جو انہوں نے 80s میں یا 90s میں مار کھائی بھی ہے، اور بی بی کی شہادت جو ہے 30 سال میں، وہ اس کا ابھی تک جو ہے پھل کھا رہے ہیں لوگوں کو، وہ قربانیاں جنہوں نے دی ہیں۔ آپ دیکھیں نا جب یہ 7-8 ہزار کے قریب جو گرفتار ہے، وہ 7-8 ہزار خاندان ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں بڑا ایک ٹرائبل سا سسٹم ہے، تو ایک خاندان کے ساتھ ایک پورا گاؤں جڑا ہوتا ہے، تو وہاں پہ یہ بات نکلتی ہے۔ تو یہ ماضی کا تاریخ کا سبق اور پاکستانی سیاست کا سبق یہ رہا ہے کہ اس طرح کا میجرز کا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتے ہیں، الٹا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ووٹر الٹیمیٹلی یہ آپ کا ووٹر اگر زندہ ہے تو وہ آپ کسی نہ کسی طور پہ سیاسی طور پہ زندہ رہتے ہیں۔ ہر ڈوبتے کو عامر صاحب تنکے کا سہارا ہوتا ہے، یہاں پہ ڈوبنے والے کے لیے تنکا کون ثابت ہوگا؟ قریشی صاحب ہوں گے، پرویز الہی صاحب ہوں گے، یا کون ہوگا؟
نہیں ابھی تو یہ نہ سہارے کا پتہ چل رہا ہے نہ تنکے کا سہارا چل رہا ہے. یہ سارے محاورے آپ کے فیل ہو چکے ہوئے ہیں. اچھا اب نئی ٹرم آئے گی کوئی؟ نہیں کوئی یہ کہ کیا فی الحال تو فلکس میں ہے سارا کچھ جو ہے نا, فلکس میں ہے, درمیان میں ہے. ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہے کیا ہونے جا رہا ہے. میں کلیئرلی جو ہے پی ٹی آئی کے لیے گنجائش دن بدن عمران خان کے لیے گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے. عدالتوں سے بھی ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. انتظامیہ جو ہے کہنے کو نگران انتظامیہ ہے پنجاب کے اندر, پر ان میں نگرانوں والی کوئی چیز نہیں ہے. تو پتہ نہیں ابھی لوگ کافی زیادہ اس چیز کو دیکھ لیں گے. پہلے تو ان کا نیشنل اسمبلی سے ریزائن کرنا جو تھا وہ ایک بہت بڑا غلطی تھی. اب یہ بھی کوشچن کیا جا سکتا ہے, ایون میں بھی اس کو کوشچن کرنے لگ پڑا ہوں کہ کیا کے پی سے اور پنجاب سے, خاص طور پہ پنجاب سے اسمبلی سے جو اتنا شور مچایا گیا ریزائن کرنا, وہ اگر نہ کرتے تو شاید یہ حالات نہ ہوتے. آپ گورنمنٹ میں ہوں, وہاں سب سے زیادہ مار تو پنجاب میں پڑ رہی ہے نا جہاں آپ کی گورنمنٹ نہیں ہے, تو یہ پکڑ دھکڑ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کی گورنمنٹ نہ ہو. جب پی ٹی آئی خود بھی گورنمنٹ میں تھی اس وقت بھی لوگ پورا سچ جانا چاہتے تھے, صحافی بھی. آج کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر بھی پورا سچ کیا کسی کو نہیں پتا. سیاست ہے یا معیشت کا پورا سچ بھی گورنمنٹ کبھی بھی اپنے پاکستانی عوام کو نہیں بتاتی. معیشت کے اوپر بات کرنے کے لیے اس وقت ماہر معاشیات میں کہوں گی شبر زید صاحب نے جوائن کیا ہے. معیشت کے جو سرجن ہیں, اس کی جہاں جہاں کمیاں ان سے واقف ہیں, بخوبی واقف ہے. شبر زید صاحب کو ہم ویلکم کریں گے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ آپ کو جوائن کرنے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا شبر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ اول تو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آ رہی ہے. جی جی. تو اچھی بری خبریں ہیں آج کی. تو اچھی خبر تو ایک بتائی گئی کہ 27 روپے اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے نا وہ نیچے گیا. اور پہلے تو میں یہی سوال کر لوں, اچھی خبر بھی ہے مگر ایک لحاظ سے بری بھی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ ایک دن میں 10-15 روپے اوپر چلا جاتا ہے, اور جمپ, اتنی بڑی جمپ, اور ایک دن کے اندر 27 روپے جب نیچے آتا ہے تو پھر یہ سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ جناب یہ خود ہی لے کے جایا جاتا ہے, خود ہی اوپر جاتا ہے, خود ہی نیچے لے آتے ہیں. تو یہ ہمیں ذرا سائنس سمجھائیں یہ کیسے ہوتا ہے. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا بالکل صحیح سوال ہے کہ یہ جو 22 روپے کی یا 20 روپے کی اتنی بڑی ایک دم چینج آتی ہے وہ کیوں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ریٹ ہوتا ہے انٹر بینک کا ریٹ, جس کے اوپر بینکس بائی کر سکتے ہیں ڈالر, ان کا آپس میں خرید و فروخت ہوتا ہے. ایک وہ ڈالر ہوتا ہے جو بازار میں اویلیبل ہوتا ہے اور ایکسچینج کمپنیز کے پاس ہوتا ہے. اگر آپ پچھلے 10-12 دن کو فالو کر رہے ہوں تو انٹر بینک ریٹ اور جو بازار کا ریٹ تھا اس میں تقریباً 20 روپے کا فرق آ چکا تھا. اچھا, وہ جو بازار کا ریٹ ہوتا ہے وہ اس لیے آگے بڑھتا ہے کہ لوگوں نے کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو گورنمنٹ نے کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ کے لیے یہ کہا تھا کہ آپ بازار سے ڈالر لے لیں. اب انہوں نے انٹر بینک الاؤ کر دیا ہے, تو یہ اس وجہ سے یہ ڈفرینسز ہیں. مگر آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس معاملے میں جوا, گیمبلنگ اور کرپشن ہو رہی ہے, اور دبئی میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو پاکستانی کرنسی سے کھیل رہے ہیں, اور ان کا ایک کمیشن ہے جو یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے کسی حال میں بھی ٹھیک نہیں ہے. کسی بھی کرنسی کے اندر 25-30 روپیز کا حوالے کا ریٹ اور انٹر بینک ریٹ کا ڈفرینس نہیں ہو سکتا. یہ جو کچھ آج ہوا ہے یہ بھی اچھا نہیں ہے, کم ہونا بھی اچھا نہیں ہے اس سینس میں, اور اس سینس میں بڑھنا بھی اچھا نہیں ہے. یہ بہت خراب کھیل ہے, اور اس کھیل میں ہمارے بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں. میری صرف میں درخواست نہیں کر سکتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اس کھیل سے دور رہیں اور کرنسی کا جوا نہیں کھیلیں. یہ آپ کا میرا کوئی اس پہ تجزیہ نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کی اپنی فائنڈنگز ہیں. وہ جو 8 بینکوں کے اوپر یہ جو تفتیش کر کے کیس کیا گیا تھا کہ انہوں نے گیم کی ایکسچینج ریٹ کے اوپر, وہ پھر وہ تفتیش کا پتہ نہیں کیا بنا, اور وہ انہی بینکرز کو بلا کے حکومت ان سے مشورے لیتی رہی کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے معاملات کو ٹھیک کریں.
اور حالانکہ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کا بہت زیادہ اس کے اندر رول آ جاتا ہے کہ بینکس ہمارے ابھی میں آج فگر دیکھ رہا تھا کہ 98% جو ہے وہ آپ جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں قرضوں کا، سارے ہی گورنمنٹ لے کے جا رہی ہے تقریباً. پرائیویٹ سیکٹر کی کیا گروتھ ہوگی جب وہاں پہ انٹرسٹ ریٹ اتنا زیادہ ہو اور کوئی بینکوں سے قرضے لے بھی نہیں رہا اور ان کے بعد دینے کے لیے ہیں بھی نہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کے پروفٹس مارجن 100-100 ارب روپے کے درمیان ان کا سب سے زیادہ پاکستان میں پروفیٹبل بینک ہے. ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. شبر بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ بینکوں کا جو اسٹرکچر ہے اس وقت پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے پاس گورنمنٹ کو اپنا 6.5 سے 7 ہزار بلین روپیز کا ڈیفیسٹ پورا کرنا ہے، اور گورنمنٹ کے پاس اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ وہ بینکوں سے بورو کرے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی بینک ہیں ان کا 85% سے پلس جو سارا ڈیٹ ہے وہ بینک پاکستان گورنمنٹ نے لیا ہوا ہے. میں بالکل صاف الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ پاکستان کا ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. میں یہ بڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں. پاکستان کا ملک دیوالیہ ہو چکا ہے اور پاکستان کی ریاست کے ان غلط طریقوں سے پاکستان کے بینک آج تو پروفٹ بنا رہے ہیں مگر یہ کاغذی پروفٹ ہے. یہ کبھی بھی گورنمنٹ سے اپنے قرضہ جات واپس نہیں دے سکیں گے اور ان کو اپنے قرضہ جات پر رائٹ آف گورنمنٹ کو دینا پڑے گا. اور یہ بڑی خطرناک بات ہوگی جب IMF جولائی کے بعد واپس آئے گا تو وہ کرے گا جو انہوں نے گھانا میں کیا ہے. گھانا میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ بینکوں کو کہا ہے کہ آپ نے اگر قرضہ دیا ہے تو آپ 3 سال کے لیے اپنا انٹرسٹ ویو کر دیں. تو جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آگے آنے والے دن اچھے نہیں ہیں. بالکل. وہ ایک اور پھر کیونکہ ٹیکنیکل گفتگو سے اور یہ جو ٹرمز آ جاتی ہیں اکنامک کی یہاں پر میں جس طرح کی باتیں کرتے ہیں عام کاری ہمارا اسے ناظرین جو ہے نا وہ بور ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہی ان کے بنیادی مسائل ہیں مگر ان کا جو سب سے آسان چیز جس کی ان کو سمجھ آتی ہے اور آنی بھی چاہیے وہ مہنگائی ہے. اور مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 75 سال کا ریکارڈ جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا ہے اور کنزیومر پرائس انڈیکس جو مہنگائی ناپنے کا ایک پیمانہ ہے وہ 38% پر پہنچ گئی ہے. پچھلے سال یہ 12-13% پہ تھی. اور زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ شہری علاقوں میں جو ہے نا یہ 35% ہے. دیہی علاقوں میں گاؤں میں جہاں کے پہلے زمانے میں کم غربت ہوتی تھی وہاں 42% ہے. اور جو حساس قیمت انڈیکس ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس وہ 43% ہے اور ہول سیل پرائس انڈیکس جو ہے وہ 33% ہے. یہ ذرا اس پہ سمجھائیں کہ ہمیں ٹھیک ہے تھوڑا سا پیٹرول کم کیا ہے مگر اس مہنگائی کا کیا کریں، عام آدمی کیسے گزارا کرے؟ دیکھیں میری بات سنیں، بات بڑی سمپل سی ہے. جب کسی بھی ملک کے اندر پیداوار کم ہوگی اور لوگ کھانے والے زیادہ ہوں گے، بالکل گھر کا مثال لے لیں کہ جب پیداوار کم ہوگی تنخواہ کم ہوگی اور کھانے والے زیادہ ہوں گے تو پھر آپ کو روٹی کا کم حصہ ملے گا. پاکستان کی پیداوار آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی گروتھ جو ہے وہ تقریباً نیگیٹو پہ جانے والی ہے اور آپ کی آبادی 2% سے بڑھ رہی ہے. تو یہ مہنگائی تو ہونی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہنگائی کے کم ہونے کا کوئی رستہ مجھے اگر آپ مجھ سے کہیں کہ مہنگائی کم ہو جائے گی اب کوئی رستہ نہیں ہے. تو اب میں عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی گورنمنٹ اپنے کسی معاشی طریقے سے غریب آدمی کو زندہ رکھنا چاہتی ہے تو اب ان کے پاس صرف اور صرف ایک چوائس ہے جو وہ نہیں کریں گے مگر ان کو کر لینا چاہیے. وہ یہ ہے کہ جو بنیادی اشیاء ہیں 5 میں نے پہلے بھی کہا تھا میں دوبارہ کہتا ہوں کہ آٹا، چینی، چنے کی دال، کھانے کا تیل اور چائے کی پتی پہ راشننگ شروع کر دیں.
اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیمانڈ کم کریں اور لوگوں کو راشن میں دیں اور ٹارگیٹڈ سبسڈی. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں 70s میں راشن ڈپو نہیں. یہ دیکھیں ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے وہ ایک پروگرام ہے، احساس پروگرام یا بے نظیر پروگرام، یہ علاج نہیں ہے. دیکھیں آج پرابلم آ گیا ہے وائٹ کالرز کا. کیا آپ کے خیال میں احساس پروگرام یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیا آپ کے لوگوں کو روٹی دے پا رہا ہے؟ آپ میری بات سمجھیں، اس وقت 2200 روپے کا 10 کلو کا آٹے کا تھیلا ہے، اور آپ کی جو منیمم ویجز ہے، کل میں بیٹھا ہوا تھا لاہور ایئرپورٹ پر تو میں نے اس سیل مین سے پوچھا تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ اس نے کہا میری تنخواہ 25,000 روپے ہے. تو میں نے کہا یار یہ آدمی تو 10 تھیلے لے سکتا ہے صرف آٹے کے، یہ زندہ کیسے ہے؟ تو پھر میں نے اس کا حلیہ دیکھا، میں نے اس کے کپڑے دیکھے اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس آدمی نے شاید سال سے کپڑے نہیں بنائے ہیں. ہم لوگوں کو ہم بے حس ہو گئے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان میں 2200 روپے کا 10 کلو کا آٹے کا تھیلا ہے اور ہم انگریزی بولے جا رہے ہیں، ہم بڑے بڑے ٹرمز بولے جا رہے ہیں. ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ غریب آدمی روٹی کیسے کھا رہا ہے. مجھے یہ بتایا گیا ہے، میرے پاس کراچی میں آبزرویشن ہے کہ کراچی کی ایک بڑی کمپنی ہے پاکستان برما شیل، پاکستان اسٹیٹ آئل، اس کے قریب ہی ایک سیلانی کا سینٹر ہے اور وہاں پر پاکستان اسٹیٹ آئل کے اچھے خاصے لیول کے لوگوں کو سیلانی پہ کھانا کھاتے دیکھا گیا ہے. میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ جو لوگ 3 وقت کا کھانا کھاتے تھے اب وہ 2 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں. ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ہم پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں. میں بالکل آپ کے لیے ناظرین کی صرف آگاہی کے لیے بتاتا چلوں کہ اس وقت 25 کروڑ عوام میں 10 کروڑ عوام جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں اور باقی جو 5 کروڑ ہیں تھوڑا سا اوپر ہیں. یہ دو وقت کی جو کھانے والی لوگ ہیں یہ ان کی تعداد 10-15 کروڑ ہے. مگر میں جو شبیر بھائی کہہ رہا تھا نا ٹارگیٹڈ، وہ صرف یہ 10 کروڑ کی نہیں بات کر رہا تھا. میں کہہ رہا تھا مڈل کلاس کے لیے اپنا ایک پیکیج ہونا چاہیے. بالکل جو غربا ہیں جو کہ 2 وقت کی کھانا بھی نہیں کھا سکتے ان کے لیے علیحدہ پیکیج ہونا چاہیے. تو مڈل کلاس بالکل سیلریڈ کلاس خاص طور پہ وہ تو بالکل پس کے رہ گئی ہے. نہیں دیکھیں نا، بات اس میں 2 بات ہے. مڈل کلاس کیوں پس کے رہ گئی ہے؟ مڈل کلاس اس لیے پس کے رہ گئی ہے کہ آپ کا جو امپلائمنٹ ہے وہ کم ہو گیا ہے. جب آپ نے انٹرسٹ ریٹ 21% کر دیا ہے تو جو چلتے ہوئے کاروبار ہیں وہ بند ہو گئے ہیں. تو اب اگر روزگار کے مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں تو آپ کس طریقے سے آنے والے لوگوں کو روزگار دیں گے؟ جب روزگار کے مواقع کم ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی لوگوں کی تنخواہیں کم ہو جاتی ہے. دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہے سر، ہمارا مسئلہ یہ ہے، میں کسی پرٹیکولر گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا. ہمیں پہلے یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ ہم معاشی طور پر ناکام ہو چکے ہیں اور ہمیں اب ناکامی کو صحیح کرنا ہے. ہم یہ لوگوں کو ایک لارا لپا دیتے ہیں کہ نہیں یہ ٹیمپریری ہے، یہ صحیح ہو جائے گا، ہم یہ کر دیں گے، IMF آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. میں بالکل صاف طریقے سے پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی معاشی حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، ایک ملک صومالیہ بھی ہے، ایک ملک برما بھی ہے، ایک ملک سوڈان بھی ہے، ایک ملک یمن بھی ہے، ایک ملک عراق بھی ہے، ایک لبنان بھی ہے. ملک ختم نہیں ہوتے. یہ جو ہم نے ایک کہانی بنائی ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور یہ ہو جائے گا، یہ بیکار کی باتیں ہیں. مگر پاکستان تباہ ضرور ہو جائے گا. اگر پاکستان کو معاشی تباہی آئی تو وہ معاشی تباہی کے ساتھ بھی باقی رہ سکتا ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ کیا آج معاشی طور پر اپنے لوگوں کو وہ ریاست وہ دے سک رہی ہے جو انہیں دینا چاہیے. مگر اس میں سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں یا حکمران طبقہ ہے، اس میں تمام پارٹی شامل ہیں، اگر آپ ان کا رہنا سہنا دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کے کپڑے دیکھیں، ان کی جویلری دیکھیں، ان کے رہنے سہنے کے طریقے دیکھیں، وہ زیادہ تکلیف دہ ہے. کیونکہ جب ایک غریب آدمی آٹا نہیں لیتا، جو عام کے جو بازار ہے، میں آپ کو ایک اور آج مثال دیتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ. کل میں ایک بازار سے گزرا کراچی میں تو میں نے دیکھا کہ اس میں پھل والوں کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کھڑی تھی. تو میں نے پوچھا یہ کیوں کھڑی ہے؟ انہوں نے کہا یہ لوگ آ کے اس کے چیزیں
چھین کے لے جاتے ہیں. المیہ ہے، آپ یہ سوچیں کہ بالکل صحیح یہ المیہ ہے نا، یہ لوگ سمجھ نہیں رہے. شبرزید صاحب معذرت کے ساتھ مجھے بھی بریک کی طرف جانا ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ واقعی المیہ ہے، لوگ آٹے کی بوریوں کے پیچھے، یہاں تو شبرزید صاحب نے پھلوں کی بات کی، آٹے کی بوریوں کے پیچھے لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے جو عوام دوست بجٹ کے حوالے سے ہمیں خبریں سنائی جا رہی ہیں اور بتائی جا رہی ہیں، کتنا وہ عوام دوست ہوگا، IMF کی مرضی سے بنے گا یا پھر ہمارے سرکاری بابو بنائیں گے. بریک لیں گے، اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ساری خبریں پیچھے رہ گئی ہیں، آپ نے پرویز خٹک صاحب کی بات کی تھی، ان کی طرف سے خبر آ گئی ہے. میں آپ مجھ سے بڑی بلیک اینڈ وائٹ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا ہوگا، کون رہے گا، کون جائے گا. میں اسی لیے بڑا ہی احتیاط برت رہا تھا کہ اسی آج کل کے بدلتے موسموں میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کا صبح کدھر ہو، دوپہر کو کدھر ہو، شام کو کدھر ہو. تو اس میں پرویز خٹک صاحب کا بھی بڑا ذرا شوگر کوٹڈ سا ہے کہ انہوں نے بھی اسد عمر کی طرح انہوں نے کہا میں عہدہ جو ہے چھوڑ رہا ہوں، پارٹی نہیں چھوڑ رہا. اور ساتھ میں انہوں نے ایک دو جملے اور کہے کہ میں دوستوں کے ساتھ بات کر کے لایا عمل طے کروں گا. اور ظاہر ہے مذمت کرنی بھی چاہیے، انہوں نے کی بھی 9 مئی کی. تو یہ بس سلسلہ پتہ نہیں کہاں جا کے رکے گا. یہ ابھی دوپہر کو بھی انہوں نے مطلب کہا کہ میرا فوج اور فائنل راؤنڈ تو ہو گیا نہیں، ابھی فائنل راؤنڈ نہیں ہے. ابھی میں نے کہا نا فائنل راؤنڈ جو ہے لوگ عوامی سپورٹ الٹیمیٹلی میٹر کرتی ہے. اور وہ اس میں کیا ساتھ میں ہے تو آپ آلٹرنیٹ پلان دیتے ہیں نا. سب سے بڑا یہ سے زیادہ فتح جو ہے نا ان کی غیر کارکردگی ہے، ان کی سبکی ہے. یہ سبکی نہیں، مطلب یا آلٹرنیٹ پلان دینا کہ جی چلو جی کو نہیں لانا تو آپ نے کیا کرنا ہے. یہ جو مہنگائی 75 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، یہ جو بھی شبر بھائی جو ہے ہمارے جو ہے وہ غربت سے 10 کروڑ عوام نیچے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں. تو یہ جو باتیں ہم کر رہے تھے اس کے بعد پھر کیا آپ کریں گے لوگوں کو ہمیشہ. اور یہ اردگان صاحب تیسری دہائی تک پہنچ گئے ہیں اور اتنے اسٹرانگ آدمی اسی لیے بن گئے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے ٹرکش اسٹیبلشمنٹ کو دبا لیا کیونکہ پرفارمنس دی ہوئی تھی، ڈیلیور کیا ہوا تھا. ڈیلیور کوئی کرے تو پھر اس کا ہے. تو یہ انہوں نے جو 1.5 میں جو حال کیا ہے ڈیلیوری، تو ان سے تو نہیں کام بنے گا، کسی نہ کسی کو تو حکومت چلانی ہے نا. تو وہ الٹیمیٹلی لوگ کی صرف اپنی نہیں اٹھان ہے، ان کی گراوٹ ہے، یہ بھی نیچے آئے ہیں. تو اس میں وہ ابھی تک میرا نہیں خیال ہے کہ ووٹ ٹوٹا ہے پی ٹی آئی کا. تو جب ووٹ ٹوٹے گا تو پھر دیکھیں گے. ابھی کوئی ایسی نشانی نظر نہیں آتی ہے مجھے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. جیسے پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ سارے جتنے بھی لوگ ٹوٹے عامر صاحب، وہ خزاں میں جس طرح سے پت جھڑ ہوتا ہے وہ اسی پت جھڑ کا نتیجہ ہمیں نظر آئے. آپ کو لگتا ہے کہ KPK کے اندر پرویز خٹک صاحب وہ پہلا شخص ثابت ہوں گے جو کہ تحریک انصاف سے شامل ہوتے ہوئے خان صاحب سے علیحدگی کر رہے ہیں؟ نہیں، اب آگے بھی 2-4 چھوٹے موٹے ہیں مگر کوئی میجر نام نہیں تھا. یہ پرویز خٹک ایک بڑا نام ہے مگر پورا نہیں. ابھی انہوں نے بھی درمیانی راستہ ایک اختیار کیا ہے. ابھی دیکھیں گے کہ پورا چھوڑ کے نہیں جاتے. مگر پرویز خٹک آپ یاد رہیں کہ KP کی ہسٹری میں آج تک کبھی کوئی پارٹی 2 دفعہ نہیں جیتی تھی ان سکسیشن اوپر نیچے. تو یہ انہوں نے KP کے اندر چیف منسٹر رہے 5 سال اور اس کے بعد دوبارہ جیتی. اور اس دفعہ تو یہ بڑے پرانے قائم سیاستدان رہے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں، ANP میں بھی رہے ہیں، شیرپاؤ صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں. ساری پارٹیاں گھوم پھر کے آئے ہوئے ہیں. اور ان کا ایک اپنا گروہ ہے، یہ جوڑ توڑ کے بہت بادشاہ ہیں. تو ایک بڑا لاس ہے، بڑا لاس مذاکراتی کمیٹی کے لیے خان صاحب نے جو نام دیے تھے عامر صاحب، اس میں خٹک صاحب کا بھی نام شامل تھا. باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں مذاکرات کا فی الحال آج تک کی تاریخ میں کوئی دور تک امکان نہیں ہے، مگر جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. مجھے ہر بار یہی چیز یاد آتی ہے. میں آپ کے محاوروں سے جو ہے نا کیا کریں، آج کل محاوروں میں گفتگو کرنی پڑ رہی. کیا کریں، جو موسم کی بات کر لیتے ہیں یا آپ کدو بینگن کی بات کر لو. کدو بینگن موسم کی بات کر لیتے ہیں. میں نے کہا کوکنگ پہ تو میں ابھی نہیں بات کرنا، تو موسم پہ بات کر رہے ہیں. موسم کا سنجیدہ بات یہ ہے کہ بہت ہی خوفناک یہ جو کلائمیٹک چینج، موسمیاتی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ اتنی خوفناک آ رہی ہیں. میں شرمندگی اپنی آپ کو بتاتا ہوں کہ صبح بہت یہاں اسلام آباد میں اعلیٰ بارش ہو رہی تھی، بڑا اچھا موسم تھا. تو میں چائے پیتے ہوئے ایک تصویر اتار کے بارش کی ایک دوست کو اپنے کو KP میں بھیجی.
اس نے مجھے نا اپنی سوابی میں فصلوں کی تصویر واپس بھیجی، ویڈیو بھیجی، جس کے اندر یہ صاحب دکھا سکیں کہ وہ تربوز کی اور جو کدو سارے وہ ٹوٹے پوٹے ساری میلوں تک جو ہے نا فصلیں تباہ ہوئی ہوئی تھی. تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ ہم شہروں کے لوگ جو ہے نا ہمارا بڑا رومانس کا نوشن بارش کے ساتھ اور اچھے موسموں کے ساتھ ہوتا ہے. ہر ایک کا ایک اپنا تناظر ہوتا ہے. جو ایک کسان ہے، جو ایک غریب آدمی ہے، اس کے لیے وہ جو ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے اس کے لیے زحمت ہوتی ہے. اور یہ اولے پڑے ہیں حیدرآباد میں. یہ دیکھیں یہ سوابی کے تربوز ہے ڈوبے میں ہیں. تو وہ بیچارہ 3 مہینے 4 مہینے محنت کرتا ہے، دن رات اس کی نگہداشت کرتا ہے. بالکل ایک اس طرح ہی یہ، بلکہ ہمارے دوست یہ مثال دے رہے تھے کہ بچے کی طرح ہی یہ پالا جاتا ہے، پرورش کرنی پڑتی ہے. اور یہ دیکھیں یہ ژالہ باری جو ہوئی ہے حیدرآباد میں بھی کلو 1.5 کلو کا پڑا ہے. اور جو ہے مختلف شہروں میں جو ٹوٹل طوفانی بارش اور ژالہ باری سے 4 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں. حیدرآباد میں اولے گرنے سے جانے نقصان جو اتنا زیادہ ہوا ہے کہ گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، چھتیں ٹوٹ گئی. 1.5 کلو کا جب اولا آ رہا ہے تو پھر اس طرح پتھر ہی آ رہا ہے نا، اس میں اور کیا رہ جاتا ہے. تو اس کے مکان گر گئے ہیں اور درخت اکھڑ گئے ہیں. کوٹری میں مکان کی چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق ہو گئے. سانگڑ میں 1 بچی دیوار گرنے سے جاں بحق ہو گئی. ترپارکر میں بجلی ٹاور گرنے کے بعد 4 گرڈ اسٹیشنوں کی بجلی معطل ہو گئی. سوابی، مردان، ملتان سمیت فصلوں کی تیار وہی ملتان کے اندر آموں کے باغ جو ہیں ژالہ باری میں بالکل تباہ. پہلے ہی یاد رہے کہ ہم ایک فوڈ سکیورٹی کا شکار ہیں کہ غذا کی قلت ہوئی ہے. اور 10-12 ارب ڈالر کا، جب یہ 1 ارب کے لیے ہم ترلے کر رہے ہیں IMF کے کہ ہماری پچھلے سال شاید 12-14 ارب ڈالر کی امپورٹ تھی. اور ابھی جو ہے فصلوں کی پہلے ہی جو آ رہی ہے سیلاب کی وجہ سے وہ بہت زیادہ فگرز کم آ رہے ہیں. تو اس کے بعد یہ جب بڑھتے ہیں گے سندھ میں خاص طور پہ اور KP میں اور پنجاب میں، تو یہ کلائمیٹک چینج کا جو ہم بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. کوئی ٹھیک ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ جتنی مرضی کی جائے، مگر یہ بڑا ہی سنجیدہ اس لیے بھی ہوتا جا رہا ہے. ہم وزیر نہیں اس میں وہ کر رہے ہیں، ہمارے وسائل کی بات ہے. بات یہ ہمارے لیے اس لیے پرابلم ہے کہ ہم ایک زراعتی ملک ہیں. ابھی بھی ہمارا زراعت جو ہے وہ صدیوں کے ساتھ سے موسموں سے جڑا ہوا ہے کہ جناب یہ خاص اپریل میں اس کی کٹائی ہوگی، پرانے موسم میں ریڑھ کی ہڈی ہے وہی ٹوٹ گئی ہے، وہ اوپر نیچے ہو گیا ہے سارا. جب یہ جون کے مہینے میں آج صبح ٹیمپریچر اسلام آباد میں وہ 17 ڈگریز تھا، سوات میں اور کئی علاقوں میں برف باری ہو رہی ہے جون کے مہینے میں. اور بارشیں پورے اس میں بے موسم کی بارشیں ہو رہی ہیں. اور یہ اعلیٰ اور یہ تو بالکل طوفان ہے. سو ہمیں بہت کچھ جو ہے نا اس کے ساتھ اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنے پڑے گا، کیونکہ یہ ایک سلسلہ جاری رہنے کی خبریں آ رہی ہیں. پچھلے سال فلڈ آ گیا انیوژول، ابھی یہ ژالہ باری آ رہی ہے. تو یہ ہمیں اپنے طریقے جو ہے نا فصلوں کے اگانے کے نئے طور طریقے یہ نکالنے پڑیں گے کہ کسان کو شعور دینے کی ضرورت ہے. عامر صاحب، ہمارا کسان تو پہلے بڑا بدحال ہے، پھر ایسی ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں، موسمی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. ہم بار بار کہہ رہے ہیں، انٹرنیشنل تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ غذائی قلت کا خطرہ ہے پاکستان میں. طارق بشیر چیمہ صاحب کو میں سن رہی تھی، وہ کہتے ہیں کوئی خطرہ وطرہ نہیں ہے، غذا کی قلت کا کچھ نہیں ہونے جا رہا پاکستان کے اندر. یہ چیمہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ صاحب یہ چیمہ صاحب جو ہیں جیسے ہمارے وزراء جو ہیں نا، یہ ہر دوسری فصل جو ہے نا اس کی ایکسیس کر کے پہلے باہر بھیج دیتے ہیں، بعد میں پھر یہ 4 گنا قیمت کے اوپر امپورٹ کرتے ہیں. تو ان کے تمام جو فگرز آتے رہتے ہیں، اس وقت جب انہوں نے ایکسپورٹ کرنی ہوتی اور فگر دیتے ہیں، جب امپورٹ کرنی ہوتی تو اور دیتے ہیں. ذخیرہ اندوزی کنٹرول نہیں ہوتی، ان سے کیلکولیٹر نہیں ہوتا کہ کیا ہے کیا نہیں. تو ایک تو خیر یہ کچھ قدرتی آفات ہیں کہ اب اس طرح کے موسموں کی وجہ سے ہو رہی ہے. باقی کافی ساری نالائکی ہماری پالیسی کی بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے مافیاز ہیں،
ان کے ساتھ مل کے جو ہے ہمارے سیاستدان، ہمارے بابو ملا جلا کے جو ہے نا کچھ تو اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے، باقی جو ان کی طرف سے مین میڈ ڈیزاسٹرز آتے ہیں۔ چلیے ایک آخری منٹ، اچھا جی کلوزنگ ہے، وقت ختم ہو گیا۔ میں نے ورنہ پوچھنا تھا کہ ڈار صاحب نے جو 200 روپے کا وعدہ کیا تھا، ڈالر ایک 200 پہ آ جائے گا، وہ کب اس آئے گا، اور بجٹ کے اندر یہ موجودہ جو تبادلہ اس کا امپیکٹ کیا نظر آئے گا؟ مجھے کلوزنگ کا کہا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک سو مچ عامر صاحب۔ دیکھنے والوں کو شکریہ، میں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔